अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में और सभिनी खे चऊं था भलीकार ऐं पीडीएम हुकूमत जा आख़िरी ॾहाड़ा आहिनि ऐं उन्हनि आख़िरी ॾहाड़नि में उन्हनि में तमामु घणी हिकिड़ी तेज़ी अची वई आहे। हुकूमत में ॿियो कुझु हुजे न, ख़ज़ानो कीअं ख़ाली थियणो आहे, तरक़ियाती फंड जेके आहिनि उहे कीअं रिलीज़ थियणा आहिनि, हिकिड़ो उन तरफ़ ॾाढी तेज़ी नज़र अचे थी ऐं ख़बरूं अचनि थियूं रोज़ानी जी बुनियादनि ते त केतिरा जेके फंड आहिनि उहे रिलीज़ थियनि पिया था ऐं अचानक सां। ऐं ॿी जेका असांखे तेज़ी नज़र अचे पई उहा आहे कानून साज़ी जे हवाले सां। त मतिलबु हिकिड़ी तूफ़ानी रफ़्तार सां जेको चइजे त पार्लियामेंट एक्टिव आहे, उते कानून साज़ी थिए पई ऐं इहो बि पाकिस्तान जी तारीख़ में लिखियो वेंदो। 2 ॾींहंनि जे अंदरि क़ौमी असेंबली जेका आहे उन्हनि 50 बिल जेके आहिनि उहे मंज़ूर करे वरिता आहिनि ऐं एतिरी चुस्ती जेका आहे माज़ी में शायद ही अव्हांखे कॾहिं नज़र आई हुजे जो 2 ॾींहंनि जे अंदरि जेके आहिनि उहे 50 जे लॻभॻि जेके आहिनि उहे बिल मंज़ूर थियंदा। जीअं 27 जुलाई ते असांखे नज़र आयो त 24 बिल मंज़ूर कया क़ौमी असेंबली, 28 जुलाई ते 29 जेके आहिनि उहे बिल मंज़ूर कया विया ऐं अहिड़ी रीति जेको आहे सेनेट आहे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ऐं बल्कि कल्ह 1 अगस्त ते जेकॾहिं ॾिसूं था त 6 बिल वधीक मंज़ूर कया विया ऐं उन्हनि जी वरी तेज़ी सां सेनेट मां बि मंज़ूरी ॾिनी पई वञे। ऐं हीउ जेको कुझु थिए पियो उहो जेको आहे आइन कानून जे ख़िलाफ़ ई थिए पियो, छाकाणि त कंहिं बि बिल जी मंज़ूरी जे लाइ इहो ज़रूरी हूंदो आहे त उन बिल जूं एडवांस में कापियूं जेके आहिनि उहे लाॻापियल मेंबरनि खे, क़ौमी असेंबली या सेनेट जा मेंबर उन्हनि खे फ़राहम कयूं वञनि, हू उन्हनि ते स्टडी करे अचनि। जॾहिं उहो बिल पेश थिए त शिकवार जेको आहे उनजी मंज़ूरी वरिती वेंदी आहे, उन ते बहस थींदो आहे। अहिड़ो कुझु बि नज़र न पियो अचे, न रुॻो मेंबरनि खे उन्हनि जूं एडवांस में कापियूं कोन थियूं मिलनि, पर एतिरे ताईं जेके एजेंडा जो हिसो बि शयूं नथियूं हुजनि उहे अचानक सां एजेंडा में शामिल करे ऐं उते उन्हनि जी मंज़ूरी वरिती पई वञे। न रुॻो एतिरो, पर इहो बि आईनी कानून जो हिसो आहे त को बि बिल मंज़ूर करण खां अॻु में लाॻापियल कमेटी जेके स्टैंडिंग कमेटी ठहियल हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे हवाले थींदो आहे। हिन भेरे न बिल उहे स्टैंडिंग कमेटियुनि जे हवाले थियनि पिया, हिन भेरे न उहे बिल जेके मेंबर आहिनि क़ौमी असेंबली या सेनेट जा उन्हनि खे ॾिना था वञनि ऐं हिन भेरे न उन्हनि बिलनि ते का बहस थिए थी, उहे बिल अचनि था, अचानक सां ख़बर पवे थी ऐं उहे जेके धड़ाधड़ मंज़ूर थियनि था। ऐं ख़ासि तौर ते जेके हींअर ताईं 50 बिल हूं त तमामु वॾो तादादु आहे, पर जेके बिल क़ाबिल ज़िक्र आहिनि जिन ते सॼे मुल्क में बहस थिए पियो उहो आहे निगरान हुकूमत खे जेके अख़्तियार ॾिना विया उहो बिल मंज़ूर कयो वियो। आर्मी तरमीमी एक्ट जेको आहे उहो बिल मंज़ूर थियो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जेको आहे गुज़िरी उहो मंज़ूर थियो आहे, जंहिं ते न रुॻो जेके मुख़ालिफ़ पार्टियूं आहिनि उहे शोर कनि थियूं। हालांकि क़ौमी असेंबली में हींअर मुख़ालिफ़ धुर आहे ई कोन, पर सेनेट में एहतजाज थिए पियो। पर हुकूमती इतिहाद में शामिल जेके सीनियर अॻवान आहिनि मियां रज़ा रबानी या ॿिया उहे एतिराज़ कनि पिया था, बार बार चवनि पिया था त ही पार्लियामेंट खे अमी रबड़ स्टैम्प न बणायो, उन जा फ्यूचर में नतीजा तमामु घणा ख़राब निकिरंदा। ऐं ही जेको कुझु करे रहियूं आहिनि पीडीएम में उहे सभई पार्टियूं आहिनि जेके आइन कानून जमहूरियत जूं दावेदार आहिनि, इंसानी हक़नि जूं दावेदार आहिनि, पर जेके कानून साज़ियूं थियनि थियूं उन्हनि ते जेकॾहिं अमी नज़र विझंदा त उन्हनि में किथे बि अव्हांखे जमहूरियत नज़र कोन ईंदी, इंसानी हक़ नज़र कोन ईंदा ऐं जेको कुझु थिए पियो इन फ्यूचर उन्हनि जा नतीजा ज़रूरु साम्हूं अचणा आहिनि। ऐं ही समूरी जेके पार्टियूं आहिनि पीटीआई जी हुकूमत में जॾहिं मुख़्तलिफ़ ऑर्डिनेंस ईंदा हुआ त इहो चयो वेंदो हो त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्हनि लॻाए छॾी आहे, पर हाणे हिननि बि हिकिड़ी फैक्ट्री लॻाए छॾी आहे क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में। धड़ाधड़ हिकिड़ा बिल गैर आइनी गैर कानूनी तरीक़े सां मंज़ूर थियनि था। ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में उन जा नतीजा कहिड़ा था निकिरनि। अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इहे कहिड़ा जमहूरी रवैया आहिनि ऐं ही जंहिं तड़ तकड़ में कानून साज़ी जेका थिए पई थी उन जा नतीजा छा निकिरंदा, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं चूंडुनि जे हवाले सां त इलेक्शन वक़्त सिर थी सघंदी या न, उन ते ख़दशा पहिरें खां ई हुआ ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ साहब बयानु ॾिनो आदमशुमारी जे हवाले सां ऐं ताज़ो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब इहो बयानु ॾिनो आहे त इलेक्शन नई आदमशुमारी तहत थींदी, उनखां पोइ इन ॻाल्हि जो इम्कान चिटो थी वियो आहे त ईंदड़ इलेक्शन जेका आहे उहा वक़्त सिर न थी सघंदी ऐं उनमें डिले थी सघे थी। ऐं आदमशुमारी जी मंज़ूरी जे लाइ CCI जो जेको इजलास आहे उहो अञा ताईं न थियो आहे ऐं इम्कान आहे त उहो सुभाणे थी सघे थो या परीं। ऐं जेकॾहिं आदमशुमारी जी मंज़ूरी ॾिनी थी वञे त पोइ नयूं तकबंदियूं करणियूं हूंदियूं जंहिंजे लाइ 4 खां 6 महीना घुर्बल हूंदा ऐं इलेक्शन डिले थी वेंदी। बहरहाल उन्हनि समूरनि मामलनि ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमा निगार आहिनि सईद इफ्तिखार शिराज़ी साहब, उहे हिन वक़्तु असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। सईद इफ्तिखार शिराज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और शिराज़ी साहब, स्टार्ट अगर हम यहाँ से ले लें, ये देख रहे हैं जिस तरह हुकूमत अब जाने वाली है और जिस तरह धड़ाधड़ ये जो कानून साजी हो रही है, देख रहे हैं कि 2 दिनों में जो है 50 के लगभग जो बिल हैं वो मंजूर किए गए, ना वो स्टैंडिंग कमेटी के पास गए, ना मेंबरान को एडवांस में उनकी कापियाँ मिली, ना कोई बहस हुआ। तो
کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سارے عمل کو، اور اسپیشلی وہ پارٹیاں ساری اس حکومت کا حصہ ہیں جو بڑی آئین، قانون، جمہوریت اور انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں اور بڑے اس کے علم بردار ہونے کی دعوے کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ آئین، جمہوریت اور قانون کیا اس کی اجازت دیتے ہیں سر؟ بس مجھے تو وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب تحریک انصاف کے دور میں صدر پاکستان نے کچھ آرڈیننس جاری کیے تھے تو بڑے معترض ہوئے تھے یہ جماعتیں بالکل کہ اس ملک کے اندر ایک منتخب پارلیمان موجود ہے اور یہ حکومت وقت آرڈیننس کے ذریعے اپنے معاملات چلا رہی ہے. لیکن آج آپ نے بالکل درست کہا، ایسے میں کہ جب قومی اسمبلی کا مقدس جو ایوان ہے وہ ادھورا ہے، گویا کہ ادھورے ایوان کے اندر بھی کوئی جس وقت یہ بل پاس ہوتے ہیں تو 15 سے 20-25 لوگ موجود ہوتے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ ان جو بھی قوانین اور جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں ان کے مسودے نہ تو قائمہ کمیٹیوں میں پیش ہوتے ہیں، نہ اتحادی ارکان کو دکھائے جاتے ہیں، بلکہ اچانک وزراء موصوف ایوان میں نمودار ہوتے ہیں اور ایوان میں موجود لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کے فیور میں ووٹ دیں. اور آپ نے پھر دیکھا بھی ہے کہ اتحادی اگر اس سارے عمل کے اندر شریک ہیں بھی صحیح تو بڑے ہی ایک طرح سے ناپسندیدہ انداز میں اس کو نمٹا رہے ہیں. رضا ربانی جیسے معتبر پارلیمنٹیرین باقاعدہ واک آؤٹ کر کے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا. لیکن بہرحال مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے، اپنے لیے سہولت کاری کے لیے اور مخالفین کو شاید شکنجے میں جکڑنے کے لیے سارے قانون بنائے تو جا رہے ہیں. لیکن بہرحال ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی کوششیں کچھ زیادہ بارآور ثابت نہیں ہوتی، بلکہ ملک کے اندر جس وقت ایک سیاسی فضا جو بہرحال ابھی بھی کشیدہ ہے اور ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، میرے خیال میں اس طرح کے قوانین سچویشن کو، صورتحال کو بہتر کرنے میں تو ہرگز مددگار ثابت نہیں ہوں گے. خدا نخواستہ اس کے اندر اور کشیدگی اور تناؤ کی فضا آپ کو پیدا کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ ایک معاون مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال حکومت وقت کی اپنی اسٹریٹجی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے قوانین بنا کے وہ ملک کے اندر ایک استحکام اور ایک بہتری لا سکتے ہیں، جو میرا نہیں خیال کہ ناقدین، کیونکہ ناقدین کی اکثریت یہ سمجھ رہی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہرحال اس سے پاکستان کا فائدہ ہرگز نہیں ہوگا. ہر کسی سیاسی جماعت کا، کسی گروہ کا، کسی ادارے کو ہو سکتا ہے، بٹ مجموعی طور پہ پاکستان کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. اور مستقبل میں اس طرح کی قانون سازی کو بہرحال ایک متنازع قانون سازی تصور کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاملے کو کوئی عدالتوں میں بھی لے کے جائے گا، اور اگر وہاں پہ یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ڈیو پروسیس کو فالو کرنے کے بعد سب کچھ کیا گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جواب نفی میں ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ پھر عدالتیں ان کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے کہ نہیں کرتی. لیکن فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے ایک اپنی اسٹریٹجی ایوالو کی ہوئی ہے اور اس کے اکارڈنگلی سب کچھ ہو رہا ہے. صحیح. شیرے صاحب اگر دیکھیں نا وہی بات کہ اگر کوئی آمریت کا دور ہو، کوئی کنگز پارٹی جو ہو وہ وفاق پہ حکومت کر رہی ہو تو الگ بات ہوتی ہے، وہ تجربے ہوئے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی جس ایوان کا حصہ ہو، حکومت کا حصہ ہو، نواز لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر سارے، ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی جو یہ روایات چل رہی ہیں آنے والے دنوں میں یہ کتنی بھیانک ہو سکتی ہیں؟ اسپیشلی پھر وہی جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ نہیں ہے، تو یہ تو عملی صورت نظر آ رہی ہے ربڑ اسٹیمپ والی، یا ہم غلط سمجھ رہے ہیں؟ بھائی ربڑ اسٹیمپ اس سے زیادہ کیا آپ ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے سیاسی فائدے کی خاطر یا کسی مخالف جماعت کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. گویا کہ 2 صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور یہ وہی جماعتیں تھی کہ جو تحریک انصاف سے کہتی تھی کہ اگر وہ قبل از وقت انتخابات چاہتی ہے وہ جماعت، تو پھر جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہاں سے اس حکومتوں کو ختم کر دیتے ہیں، الیکشن کرا دیتے ہیں. لیکن پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ جب وہاں پہ 2 حکومتیں ختم کی گئیں اور آئینی تقاضا پورا کرنے کے لیے کہا گیا کہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں، اور ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، تو پھر کبھی تو بینچز پہ اعتراض کیا گیا، کبھی ججز پہ اعتراض کیا گیا، اور پھر بلاخر یہ پلی لی گئی کہ کیونکہ ملک کا خزانہ خالی ہے، ملک کے اندر حالات امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر تو روایت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ عام انتخابات ایک وقت میں ہونے چاہیے، کہیں ایسا نہیں کہ صوبائی اسمبلی میں پہلے ہوں، وفاق میں بعد میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایات جو قائم کی گئی ہیں
کہ ملک کے اندر 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی اور آج وہاں پہ 7, 8, 9 مہینے ہو کر خدا نہ جانے مزید کتنے مہینے وہاں پہ نگراں حکومتیں جو ہے وہ قائم رہیں گی. تو ایک بڑی خطرناک پریسیڈنٹ ہے. اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آمریت کے دور میں اگر ایسا کچھ ہو تو یہ قابل فہم ہے، لیکن سیاسی جماعتیں اس طرح کے غیر جمہوری اقدامات کو اس کا حصہ بنیں اور اس کو تقویت دیں، تو میرا خیال میں پاکستان میں ہم نے پہلی بار ایسا دیکھا ہے. لیکن بہرحال ایک سیاسی جماعت کو مینج کرنے کے لیے آپ نے ایسا کیا ہے، لیکن اب آپ حکومتی حلقوں میں جا کے ان سے گفتگو کریں تو ان کو اسی طرح کے خطرات اب اپنے لیے بھی محسوس ہو رہے ہیں. اب یہ ڈرے بیٹھے ہیں کہ جب 12 اگست کو یہ پارلیمان ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ نگراں سے کب طویل ہو جائے. اور ایسے میں کہ جب آپ سے یہ قانون سازی بھی کروا لی گئی کہ الیکشن کی تاریخ اب صدر پاکستان نہیں دیں گے بلکہ اس ملک کی الیکشن کمیشن دے گا، جب آپ سے یہ آئینی ترامیم بھی کروا لی گئی کہ جو نگراں وزیر اعظم ہے اس کو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز نہیں بلکہ اس ملک کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے. تو پھر جو کھیل ان جماعتوں نے شروع کیا تھا ایک جماعت کو ٹھکانے لگانے کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ سازش کا یہ خود شکار بھی ہوں گے اور کل کو یہ خود ہاتھ مال رہے ہوں گے کہ ہم نے جو گڑھا کھودا تھا اس میں کوئی اور تو گرا ہی گرا ہے، ہم خود بھی اس میں گر گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے پاس نہ تو کوئی لیگل سٹینڈنگ ہوگی اور نہ ان کے پاس جو اخلاقی سٹینڈنگ ہوگی کہ پھر اس نظام کو اس اقدام کو برا بھلا کہہ سکیں. جب خود آپ اس کا حصہ رہے ہیں تو کل جب آپ اس کا شکار ہوں گے تو پھر اس کو برا مت کہیے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے. تو اپنا ہم دیکھتے ہیں نا شرائی صاحب، جیسے بڑے بڑے سینئر رہنما ہیں ان پارٹیوں میں جو اقتدار میں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سوچنے پر بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ میثاق جمہوریت جب ہوا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں جائیں گے اور کسی کے اعلیٰ کار بھی نہیں بنیں گے. یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں، نہ صرف ایک پارٹی کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے لیکن آگے چل کے میڈیا کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے جس طرح کے اختیارات دیے جا رہے ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کے، تو سب کے لیے پھر مسئلہ ہوگا. تو یہ ونس اگین آپ نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ کار بن رہے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی بد نصیبی ہے اس ملک کے اندر کہ اس ملک میں جو سیاستدان ہیں وہ صرف پاور پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. گویا کہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو اس کا مطلب یہ اقتدار لیتے ہیں اور اپوزیشن کے بینچوں میں اگر بیٹھیں تو ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، ان کے سانس اکڑ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ سیاست کا مقصد ہی صرف اقتدار کا اصول ہے اور اقتدار کے اصول کے لیے جس طرح کے کمپرومائزز کرنے پڑیں اور جس طرح کے غیر جمہوری اقدامات کا حصہ بننا پڑے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس وقت کے ملک میں اگر آج جمہوریت اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر سکی، آج اس ملک کے اندر پارلیمان کی سپریمیسی قائم نہیں ہو سکی، آج اس ملک کے اندر حکومتیں اپنا وقت پورا نہیں کر پاتی، تو اس کے پیچھے جو بنیادی ہوس اور حرص ہے وہ اقتدار کا حوث ہے کہ جب کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت کے خلاف کوئی سازش بنی جاتی ہے تو پھر یہی سیاستدان جو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا اعلیٰ کار بنتے ہیں اور اپنے لیے اقتدار کی راہ مار کرتے ہیں. لیکن وہ اقتدار بھی پھر کچھ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتا کہ خود ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو دوسری جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. تو میرا خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو خود بھی معلوم ہے کہ سارے غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو یہ بیانیہ عوام میں لے کے چلتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پارلیمان سپریم ہے، اس ملک کے اندر فیصلے کرنے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے جن کو عوام مینڈیٹ دے کے بھیجتے ہیں. لیکن عملاً یہ جو اقتدار کی راہداریوں کے پیچھے پردوں کے پیچھے کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے اس کھیل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بڑھ چڑھ کے آگے اپنے آپ خدمات پیش کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بدنصیبی ہے. اور آج بھی جو قوانین بن رہے ہیں کیا وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہوں، وہ کسی سیکیورٹی ادارے کو آپ یہ اختیار دیں کہ وارنٹ لیے بغیر آپ کسی کے گھر میں جا سکتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کر سکتے ہیں، طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے حربے جو ہو رہے ہیں استعمال یہ کل کوئی کے خلاف استعمال ہوں گے. میں لوگوں کو بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جب فوجی عدالتیں بنی تھیں اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو ٹرائل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن جو سب سے پہلا دہشت گرد پکڑا گیا تو ڈاکٹر عاصم حسین
جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، مجھے بتائیں کہ وہ فوجی عدالتیں کس کے خلاف استعمال ہوئی؟ سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوئی۔ تو بہرحال اگر اقتدار کی ہوس میں یہ اس طرح کے فیصلوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یہ کھیل پھر چلتا رہے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور اس ملک کے اندر عوام کی حکمرانی کبھی بھی قائم نہیں ہو پائے گی۔ لیکن یہ ضرورت ہے عوام کو سمجھنے کی کہ جو لوگ ان کے پاس ایک جھوٹا بیانیہ لے کے آتے ہیں، جب کل کوئی الیکشن میں ان کے پاس ووٹ لینے کے آئیں تو ان کے گریبانوں کو پکڑے اور ان سے کہیں کہ اس ملک کے اندر اگر آج جمہوریت نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں کہ جو اعلی کار بنتے ہیں۔ صحیح۔ تو شرائع صاحب، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہوں نے یہ اب طے کر لیا یا سمجھ چکی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ اگر کہا جاتا تھا کہ عوام ہے، لیکن لوگ نہیں ہیں، طاقتور حلقے ہیں، اگر ان کی خوشنودی ہوگی تو ووٹ بھی پڑے گا، اقتدار بھی ملے گا، یہ اسی گرد گھوم رہے ہیں؟ یہ ساری پریکٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی ہے کہ لوگوں سے اعتماد یا ووٹر سے اعتماد اٹھ چکا ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا؟ بھائی عوام کو تو فیصلہ سازی میں نہ کبھی پوچھا گیا ہے، نہ ان سے کوئی مشاورت کی گئی ہے، اور نہ ان کو خبر ہوتی ہے کہ ان سے متعلق جو قوانین بن رہے ہیں وہ کون بنا رہا ہے، کیوں بنا رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں اور اس سے عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ بالکل اس سارے عمل سے عام آدمی لا تعلق ہے، اور یہ سارا کھیل اقتدار کے ایوانوں میں کھیلا جاتا ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کسی کے اقتدار کو طول دینا، تقویت دینا اور مخالفین کو دبانا ہے۔ اس سے عوامی مفاد ہرگز مقصود نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس ریجن کے اندر کہ جہاں ہندوستان 2030 میں دنیا کی تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے، اس وقت بھی وہ دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے۔ بنگلہ دیش کو جو 71 میں ہم سے آزاد ہوا، آج اس کے ریزلٹ دیکھیں کتنے ارب ڈالر ہیں، 50 60 70 ارب ڈالر ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال بھی شاید ہم سے بہتر ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایک اقتدار کا یہاں پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے، پاکستان ایک محکومی کی طرف جا رہا ہے۔ آج دنیا کے 5ویں بڑے ملک کی معیشت کو IMF کنٹرول کر رہا ہے۔ اس ملک میں اگر عام آدمی کو ریلیف دینا ہے تو آپ کو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اس ملک میں آج پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں IMF طے کرتا ہے۔ اس ملک میں بجلی کا یونٹ کتنے میں بکے گا IMF فیصلہ کرتا ہے۔ اس ملک میں گیس کا یونٹ کتنے میں بکے گا IMF فیصلہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو آج بھی نوشتہ دیوار آپ نہیں پڑھ پا رہے کہ بنیادی طور پہ آپ ایک محکومی کی زندگی میں چلے گئے ہیں، آج آپ دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں، لیکن ملک کے اندر جو سیاسی حالات آپ نے بنا کے رکھے ہیں، پہلے تو آپ اپنے سرمایہ کاروں سے پوچھیں کہ جو دبئی میں، جو تھائی لینڈ میں، جو دنیا کے باقی خطوں میں تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ملک کے اندر 1 روپیہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IT ہو، ایگریکلچر ہو، جو معدنیات، یہاں پہ فارن انویسٹمنٹ آئے گا۔ اور بھائی میرے خود اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تو میرے خیال میں اگر اس وقت ہم ریئلائز کریں اور ایک اجتماعی اپروچ کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلیں تو پھر تو ہے، ورنہ مجھے تو آنے والا جو منظرنامہ ہے وہ موجودہ صورتحال سے زیادہ خوفناک نظر آ رہا ہے۔ میں ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے چلنے والا آدمی ہوں، میں کسی قسم کی خوش فہمی میں رہنے والا آدمی نہیں ہوں، اور صورتحال آنے والے وقت میں اور خدا نخواستہ گمبھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صحیح۔ تو شرائع صاحب، اسی تناظر جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ایک تو قانون سازی بھی اب ہو چکی ہے نگران حکمرانوں کے حوالے سے، اور کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آدم شماری نہیں جو ہے اس کے تحت ہم الیکشن کرائیں گے، کل وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہہ دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کی منظوری ہو جاتی ہے CCI سے تو پھر حلقہ بندیوں کا ایشو ہو جائے گا، کوئی کورٹوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ بڑے خدشات اب طول پکڑتے جا رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ایک تو طویل عرصے کے لیے آنے والا ہے، اور الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے، عام الیکشن بھی۔ جی، ایسے میں کہ جب آپ نے نگران وزیر اعظم کو خصوصی اختیارات دے رہے ہیں ایک ترمیم کر کے الیکشن ایکٹ میں، جب آپ کے ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، تو نئی مردم شماری کو تو آپ نے مشترکہ مفادات کونسل میں لے کے جانا ہے، جس کے ممبران میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر صاحب ہیں۔ تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہنگامی طور پہ کل پرسوں آنے والے دنوں میں ایک اجلاس ہوگا جس میں اس کو ٹیبل کر دیا جائے گا، اور جب کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کے اوپر مہر لگا دی، اس کو نوٹیفائی کر دیا،
तो फिर आईनी एतबार से मुल्क का इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद हो जाएगा कि अब आपको डिलिमिटेशन गोया कि हल्का बंदियां असर न करनी पड़ेंगी। और आपको मालूम है कि ये प्रोसेस कम अज कम 4 से 6 माह का अरसा इसके लिए दरकार है। ठीक है जी बिल्कुल, वो करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको इलेक्शन के लिए डेट देनी पड़ेगी और साथ में आपने प्रेसिडेंट से इख्तियार ले लिया इलेक्शन देने का। अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के मामले में आपने पहले 2 नजीरें कायम कर दी हैं। गोया कि एक तो वजारत खजाना ने लिखा कि खजाना खाली है, इलेक्शन नहीं हो सकते, उसको जायज तस्लीम किया गया। दूसरा वजारत दिफा ने लिख के दिया कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की फिजा चल रही है, मुसल्लह अफवाज वहाँ पे मसरूफ है, लिहाजा सिक्योरिटी के लिए वहाँ मुसल्लह अफवाज के जवान नहीं दिए जा सकते। इलेक्शन कमीशन ने उस एतराज को भी दुरुस्त तस्लीम किया है। तो फिर जब इस तरह की नज़ीर कायम हो चुकी है, ऊपर से मरदमशुमारी, तो मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से जो चेमा गोइयाँ हो रही थी अब वो हकीकत का रंग इख्तियार कर रही हैं। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि अगर मुल्क के अंदर निगरान सेटअप अगले 1-1.5 साल के लिए चलता है तो बेहतर है कि फिर इसादार साहब उसके वजीर आजम हो, ताकि कल को ये निगरान सेटअप अगर आगे चलता भी है तो अमलन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। और इस दौरान अगर इकोनॉमी के इंडिकेटर्स कुछ बेहतर होते भी हैं तो उसका सियासी फायदा फिर मुस्लिम लीग नून को होना चाहिए और अगले इलेक्शन में फिर कामयाबी के इम्कानात उनसे बढ़ जाएंगे। तो यही खेल इस वक्त इस्लामाबाद में खेला जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत अपने मंसूबों और इरादों और अपनी स्ट्रेटजी के साथ कामयाब हो पाती है, या फिर यह है कि कोई एक ऐसी फिजा बन जाएगी कि जिसमें फिर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ जाता है। और तहरीक इंसाफ जो अभी तक तो खामोश बैठी है, लेकिन इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या 12 अगस्त के बाद इलेक्शन की तारीख दी जाती कि नहीं दी जाती, क्या वो सड़कों पे आती है, इमरान खान से मुतालिक जो केसेस हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है, उस हवाले से भी इंतजार किया जा रहा है। तो देखें अभी अपने 1 हफ्ते का इंतजार है, उसके बाद ही जो सूरत हाल है वो मजीद वाज़ेह होगी कि हालात एक तवील निगरान सेटअप की तरफ जा रहे हैं या फिर लामहला हालात के हाथों मजबूर होके हुकूमत वक्त और मुख्तलिफ हल्कों को बहरहाल इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़निगार सैयद इफ्तिखार शिराजी साहब जो मौक़िफ़ हमारे साम्हूं आहे। हिते वक्त है तो मुख़्तसर ब्रेक जो असीं ब्रेक वठंदासीं, वापस ईंदासीं त जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे पाण उन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।